हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल पाकिस्तान ने भारत के साथ महदूद पैमाने पर तिजारत बहाल करने का इंदिया दिया था, एक फ़ैसला किया जो नए तैनात हुए वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर की जानिब से सामने आया था। मगर 24 घंटे के अंदर अंदर आज वफाकी काबीना ने जो कल फ़ैसला किया था, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने उसको उन्होंने रद्द कर दिया है और ये कहा है कि भारत के साथ जब तक उस वक्त तक तिजारत बहाल नहीं हो सकती जब तक भारत जो है 5 अगस्त 2019 के उस फैसले को वापस नहीं लेता जिसमें उसने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया था और उसकी ख़ुद मुख्ताराना हैसियत ख़त्म कर दी थी। आज जब ये फ़ैसला आया तो सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो सामने आए और उन्होंने कहा क्या कहा सुनिए। बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है, तो उसको मौखर कर दिया गया और कैबिनेट ने ईसीसी के फ़ैसले की तायीद नहीं की। एक इसके साथ साथ ये भी एक तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है। तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफ़िका राय सबकी थी और वज़ीर आज़म की भी थी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफ़ा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। जी, वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम मौखर कर रहे हैं और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मनसूख कर रहे हैं। मगर डॉक्टर शीरी मज़ारी जो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस इजलास से पहले ही सुबह एक ट्वीट कर दी थी और उन्होंने कहा था कि वो रिकॉर्ड के लिए बताना चाहती हैं कि तमाम जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट के यानी ईसीसी के फ़ैसले होते हैं वो उनको काबीना ने अप्रूव करना होता है और उसके जब तक वो अप्रूव नहीं होते उनको फ़ैसले के तौर पर नहीं माना जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि जो डिसीजन होगा मीडिया को इस बारे में आगाही होनी चाहिए। अब जाहिर है मीडिया को आगाही कैसे के बारे में आगाही होनी चाहिए, उस पर हम आते हैं। अभी एक सेकंड में इस पर भी बात करते हैं कि ये जो तासुर की बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, ये कैसे पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, किसने पैदा किया, लेकिन वो एक अलग बात है। अच्छा, कैबिनेट मीटिंग के बाद फवाद चौधरी ने भी तकरीबन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमोपेश यही बात की कि जी जो भी ईसीसी कहती है वो एक डिसीजन नहीं होती हुकूमत की, वो एक रिकमेंडेशन होती है। और बिल्कुल बात सही है। और उन्होंने भी ये कहा कि जो हेडलाइनें पर सब लोगों ने चलाई हैं वो गलत चलेंगे। अच्छा, हेडलाइनें कहाँ कहाँ चली हैं? पाकिस्तान में तो चली हैं, भारत में चली हैं, अल जजीरा पे मैंने देखी हैं और BBC भी बहुत BBC पे हर जगह, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल न्यूज़ है। अच्छा, नाउ कीप दैट इन माइंड। अभी थोड़ी देर पहले और मुझे बहुत तरस आ रहा है आजकल हमाद अज़हर साहब पर, क्योंकि हर जगह से 48 घंटे में गोलियां ही चल रही हैं। 48 घंटे में रिकॉर्ड है। अभी हमाद अज़हर साहब की एक ट्वीट आती है और वो क्या कहते हैं कि ये जो स्पेकुलेशन हो रही है ईसीसी प्रपोजल्स पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर हफ्ते हम ईसीसी दर्जनों इस तरह की प्रपोजल्स या मेजर्स हम कैबिनेट को भेजते हैं और कैबिनेट और वजीर आजम या तो इनको फिर इंडोर्स करते हैं कि जी बिल्कुल सही है, या तो इनको रिजेक्ट करते हैं कि यार क्या बात कर रहे हो, या कहते हैं कि यार थोड़ी सी इसमें चलो कटम पीटी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। This is how the economic and political interface in a democracy works. और बहुत अच्छी बात है, you have followed the SOPs. डेमोक्रेसी की यही SOPs है ना। मसला ये, मुझे एक बात में समझ नहीं आई, और आप लोगों का बहुत तजुर्बा है तो शायद आप मुझे ये बता सकें, इस तरह की कितनी रिकमेंडेशंस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस होती हैं
जैसे कि फैसला किया गया है। और शुक्र है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नहीं तो ये तो कहने लगते कि ऐसी कोई बात ही नहीं। और मीडिया पे तो वो वैसे ही डाल रहे हैं ना, वो तो वैसे ही डाल रहे हैं ना। तो एक सेकंड जरा सुन लेते हैं कि कल हमाद अजहर साहब ने क्या कहा और कैसे कहा, सुनिए। हमारे हमसाया ममालिक में इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। हमने फैसला किया है और साथ ही उन्होंने मिकदार तक बताई है कि मतलब सारी सेटिंग हुई है। अच्छा, फैसला चलो ठीक है, इन्होंने कहा फैसला हुकूमत के लिए ये रिकमेंडेशन है। जब ईसीसी के फैसले होते हैं तो क्या हमें एसओपीज पे बात करते हैं ना, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरफेस इन डेमोक्रेसी है वो कैसे होता है कि उनका एक बनता है लेटर कि जी आज ईसीसी ने ये बातें की, एजेंडा ठीक है। वो अगर एजेंडा का पेपर हम जरा दिखा दें कि उसमें पॉइंट 6 में क्या लिखा हुआ है, दिखा देना यार। जी, पॉइंट 6 में लिखा हुआ है The Honorable Prime Minister in his capacity as Minister in charge for Commerce has seen and authorized the submission of this summary to the ECC, ठीक है, and the cabinet after whatever adding ये वो। चले ये भी सही है, अभी तक भी ये एक समरी है, ये एक recommendation है। मसला क्या आता है कि ये कोई recommendation नहीं थी। ये ऐसा नहीं है कि जी हम सोच रहे हैं कि यार ईरान से टमाटर मंगवा लें या हम अफगानिस्तान से तरबूज मंगवा लें। आप बात कर रहे हैं भारत के साथ तिजारत की, सही बात। ये एक नेशनल पॉलिसी डिसीजन है। आप में से कौन मानने के लिए तैयार है कि हमाद अजहर साहब, अगर हम थ्योरी 1 लें, थ्योरी 1 क्या है कि हमाद अजहर साहब इनकी अगर बात माने, जल्दबाजी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप में से कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं कि वो यूनिलैटरली इस तरह की डिसीजन ले सकता है? और वो भी वजीर खजाना बनने के पहले दिन ये तो अच्छा, पहले दिन पर तो आप हर एक चीज बॉस से पूछते हैं ना, बॉस में मैं ईमेल भेजने वाला हूं, मैं ईमेल भेजूं, ये तो एक रूटीन होती है ना हर भी नई जॉब में। प्रोबेशनरी पीरियड खुद अपने तौर पर एज ए डिसीजन ये कर दिया, क्या ये मुमकिन है आपकी नजर? अच्छा, मुमकिन देखें, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहले मुमकिन तो है, लाइकली है, चले आप इन्फॉर्मेशन लाइकली देखें। मेरी कैबिनेट मिनिस्टर से बात हुई आज, उन्होंने कहा कि जी पहले तो जो है ऑफ द रिकॉर्ड, फिर नाज़रीन छोड़ दो करेंगे। खैर, कैबिनेट मिनिस्टर ने ये कहा कि जो सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी फॉरेन ऑफिस को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया, जो कि एक राइटफुल पॉइंट है कि जाहिर है अगर आप एक डिसीजन जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने लिया पूरी, जिसमें फ़ौजी क़यादत, सियासी क़यादत मौजूद थी, उन्होंने जब बंद करने का डिसीजन लिया ट्रेड का, ज़ाहिर खोलने का डिसीजन भी किसी लेवल पे उसी सतह पर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी फॉरेन ऑफिस को नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हुआ ये कि गुज़िश्ता माह कैबिनेट ने ऑथराइज़ कर दिया कि जो चीनी की इंपोर्ट की हम इजाज़त दे रहे हैं, साथ ही कॉटन भी कम है तो कॉटन की इंपोर्ट की भी इजाज़त दे रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमाद अजहर ने ये समझा कि जो है इसका मतलब है हम किसी से भी कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आवाम का कहाँ से सस्ती मिल रही है, तो भारत से मिल रही है। मैं आपको सिर्फ ऑफिशियल, नाउ इट्स द मिनिस्टर, मैं आप पे नहीं करने वाला था, मैं इस पॉइंट पर तो आप भूलपन जरा चेक करें। अगर ये वाकई हुआ है तो इस टाइम तक उन्हें वजीर खजाना तो नहीं रहना चाहिए प्लीज यार। इससे बेहतर भी और ऐसी चीज नजर आती है ना, अगर हम इस थियरी को मान रहे हैं, हमारे बच्चे ज्यादा बेहतर बहाने बना लेते हैं। इसका मतलब है कि हमाद अजहर साहब ने एकदम नक्शा देखा और ने कहा कि यार इतना बड़ा एक मुल्क है हमारे बराबर, पता नहीं हम इनसे क्यों तिजारत नहीं कर रहे। मतलब कि जो कुछ भी हुआ है, जितनी जंगें हुई हैं, उन्होंने नहीं देखा, वो तो सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स और नंबर्स देख रहे हैं। नहीं, उन्हें ये पता था कि हमारी तिजारत जो है वो बंद हुई भी है। और क्योंकि हर हफ्ते तकरीबन इस पर रिमाइंडर भी आता है कि जब वो बड़े बुरे लोग हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे, ये इन चीजों का कोई नहीं था। जी अच्छा, दूसरी जो हम कल बात कर रहे थे कि ये जो फैसले हुए हैं, बेबी स्टेप्स हैं टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिसीजन, जिसके बारे में शाह महमूद कुरैशी ने भी अपनी वीडियो में बात की कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि उनको नॉर्मलाइजेशन हो रही है। तो ज़ाहिर है LOC पर जंगबंदी का जो फैसला किया गया,
اس کے علاوہ باجوہ صاحب نے جب اسلام آباد ڈائلاگ میں بات کی تو یہ ساری چیزیں اس طرف کے خط آئے تو لگ رہا تھا کہ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے حماد اظہر صاحب اس سے متاثر ہو گئے ہوں اور انہوں نے کہا کسی سے پوچھا نہیں, ہاں کسی سے پوچھا نہیں, پہلے اپنے پہلے دن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں دوسرے ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہا تھا اندرونی کہانی جو انہوں نے کہا جی جب وزیر اعظم نے حماد اظہر سے پوچھا کہ جی آپ نے یہ فیصلہ کیسے لیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہی تو کہا تھا. تو اب وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا تو وہ پھر ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر وزیر اعظم ہے نا ظاہر ہے سر. ہاں مطلب اچھا دیکھو اگر کہا تھا یا نہیں کہا تھا, یہ جو لائن ہے کہ جی دا آنریبل پرائم منسٹر مطلب منسٹر آف کامرس کی ٹوپی پہنتے ہوئے نے اس کو دیکھ کر آتھرائز کیا سبمیشن پر, ٹھیک ہے. اب یا تو یہ پرو فارما ہے کہ سر ہر ایک میں ایک چیز کے اندر یہ پیراگراف لکھنے اور دیکھنے ویکھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں سمری تو جاتی ہے نا, سمری جاتی ہے. اب جیسے وزیر اعظم کے پاس سمری جاتی ہے اور اس پہ سائن ہوتے ہیں تو ایسے ظاہر ہے آپ, اور جب آپ کے کامرس منسٹر آپ کے وزیر اعظم ہوں تو ای سی سی شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ کہ وہ ظاہر ہے وزیر اعظم کی کوئی ایسی سمری جو وزیر اعظم نے نہیں دیکھی ہوگی اس کو لے آئیں اور وہ بھی بھارت کے تجارت کے حوالے سے ہو تو میرے خیال میں ہارڈ ٹو بلیو ہے. ہاں دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ جی یار یہ ایک سیکرٹ کلاس تھا, شاید آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے پیاز ہم ایران سے نہیں منگواتے. دس از اے ہیوج تھنگ یار. مطلب کیا مطلب 1947 سے کیا سب سوئے ہوئے ہیں, آپ کو ہسٹری کا نہیں پتا. تو اگین آئی ڈونٹ بلیو ایک سیکنڈ کے لیے کہ حماد اظہر خود جا کر یہ کر سکتا ہے. کسی نے اس کو کہا ہوگا کہ جا کے آپ یہ کریں یا وزیر اعظم کا اپروول ہے, اس کے لیول کے نیچے کا اپروول تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس لیول کی ڈیسیجن پر آپ اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں. دیکھو ہم تو عادی ہو گئے ہیں نا, ہم تو عادی ہیں یار. یو نو ایک چیز لی, یو ٹرن لی, جیسے کہ مجھے یاد ہے سپٹمبر 2018 میں, ٹھیک ہے, خبر آتی ہے کہ پرائم منسٹر خان کہتے ہیں کہ جی 46% گیس ٹیرف آپ بڑھا سکتے ہیں. فروری 2019 میں ایک اور خبر آتی ہے, پی ایم خان آرڈرز انکوائری انٹو انکریز ان گیس پرائسز. کس نے آرڈر دیا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی اور انڈیا میں اس کو کیسے دیکھا جائے. اچھا اس کے اوپر بھی آتے, پہلے اندرونی تجزیہ سن لیں اس کے اوپر. یار آپ لوگ پتہ ہے خان صاحب کے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیوں اتنے خلاف ہیں آپ دونوں میں. ہمیشہ جب بھی اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے پہلا جملہ یہی ہوتا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ وزیر تجارت عمران خان اور وزیر ٹیکسٹائل عمران خان ضروری نہیں ہے کہ انہیں جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کا اتنا پتہ ہو جتنا وزیر اعظم عمران خان کو پتہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے وزیر تجارت عمران خان اور وزیر ٹیکسٹائل نے وہ سمری اکنامک کوآرڈینیشن کونسل کے لیے بھیج دی, اور اس کے بعد حماد اظہر صاحب وہ بھی بقول آپ کے نئے تھے تو انہیں بھی شاید اندازہ نہیں تھا, انہوں نے اعلان کر دیا. لیکن جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں وزیر تجارت عمران خان بھی شریک تھے, وزیر ٹیکسٹائل عمران خان بھی شریک تھے, اور وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وہ اجلاس ہوا. اور آپ کو پتا ہے وزیر اعظم جو ہے اس کا ویژن صرف ایک وزارت تک نہیں ہوتا, وہ اوور آل ریجنل سچویشن دیکھتا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان نے اس حیثیت میں اس فیصلے کو ریورس کیا ہے. تو یقیناً انہوں نے وزیر تجارت اور وزیر ٹیکسٹائل کو بہت جھاڑا ہوگا, یقیناً جھاڑا تھا. آپ ابھی دیکھیں اگلی کیبنٹ ری شفل میں ان دو وزیروں کا کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے جو ایمرجنسی لگائی تھی اس کی منظوری صدر پرویز مشرف نے دی تھی, اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل پرویز مشرف بھی اس کی تائید کر رہے تھے. اور جو ظاہر ہے وہاں پہ انفورسمنٹ بھی ہوئی تھی پھر کانسٹیٹیوشن لیول پہ, وہ بھی آرمی چیف جنرل مشرف کی ہی حکم پر ہوئی تھی. وقفہ لے. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے یو ٹرن کے بارے میں. یہ جو فیصلہ ہوا مجھے واقعی
پہلا والا یا دوسرا والا؟ یہ جو اقتصادی کمیٹی کا جو فیصلہ تھا ٹھیک یا جو تجویز تھی یا پروپوزل تھی یا ریکمنڈیشن تھی واٹ ایور، یار مجھے 40 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے، آج تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ کابینہ کی اقتصادی کمیٹی فیصلے نہیں کرتی، سفارشات دیتی ہے، اور آج تک مجھے نہیں پتا تھا کہ کابینہ انہیں اپروو کرتی ہے، اور آج تک میں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کسی بھی حکومت میں پچھلے 40 سال میں کہ کوئی حکومت وضاحت کرے کہ اقتصادی کابینہ کمیٹی جو ہے اصل میں اس کا منصب کیا ہوتا ہے۔ تو میرے لیے بہت بڑی تعلیم ہے، اچھا ہو گیا کہ 40 سال بعد ہی صحیح مجھے آفیشلی پتہ چل گیا کہ اقتصادی کابینہ کمیٹی کی وہ کیا ہے، جورسڈکشن کیا ہے۔ 1 2 یہ جو فیصلے آئے ہیں میرے لیے اس لیے حیرت کی بات نہیں ہے کہ اگر میں پچھلے 4-5 سال میں دیکھوں، جس میں 2.5 سال اس حکومت کے بھی شامل ہیں، تو یار بطور فورن ڈپلومیٹ یا کسی ملک دوست ملک کے وزیر خارجہ کے طور پہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھے پہلے پنڈی جانا چاہیے، اسلام آباد جانا چاہیے، پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے، ڈائریکٹ منسٹر سے ملنا چاہیے، اس کے بعد پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے، اس کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا سعودی آتے تھے، کبھی اسلام آباد جاتے تھے، کبھی پنڈی جاتے تھے، ہمارے دوست ممالک کا یہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں جو آج کا تازہ ترین فیصلہ ہے، اس سے ایک بات پھر ظاہر ہوئی کہ ایز اے فارنر مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈیسیجن ایکچولی کہاں ہو رہا ہے، کس کوالٹی پہ، اور کر کون رہا ہے۔ مثلا حماد اظہر جو ہیں وہ کیسے آ گئے، حفیظ شیخ کیسے آ گئے، سیک کیسے ہو گئے، اسد عمر کہاں لایا، پھر کیوں چلے گئے، اس طرح کی سینکڑوں چیزیں ہیں۔ فورن پالیسی ڈیسیجن جو ہے وہ فورن آفس میں ہو رہے ہیں، کہیں اور ہو رہے ہیں، ریجنل ٹریڈ کے ڈیسیجن کہیں اور ہو رہے ہیں، ڈاکٹرائن کی روشنی میں ہو رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے ایکسپیڈینسی کی بیسس پہ ہو رہے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے ایز اے فارنر، ایز اے فورن منسٹر معلوم ہونا چاہیے، لیکن مجھے بدقسمتی سے اس بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی کیپٹل اٹھا لیں، دلی اٹھا لیں، واشنگٹن اٹھا لیں، ماسکو، واٹ ایور، ریاض اٹھا لیں، بیجنگ اٹھا لیں، کچھ بھی اٹھا لیں، وہ کہیں گے نہیں، لیکن شاید وہ دل میں یہ طے کر چکے ہیں کہ یار فوری ریئیکٹ نہیں کرنا ان کے کسی بھی اعلان پہ، کم از کم 72 گھنٹے اس ڈیسیجن کو کوارنٹائن میں رکھ کے چیک کرنا ہے، اور چوتھے دن فون کر کے اسلام آباد پوچھنا ہے سر وہ 3 دن پہلے جو فیصلہ کیا تھا آپ ابھی تک قائم ہے نا اس پہ۔ یہ لیول آ چکا ہے اس وقت۔ ایسا ہی۔ اچھا، اب یہ بھی بات ہو رہی کہ ایز اے فیلر کے طور پہ اس کو چھوڑا گیا کہ سن تو لو۔ دوسرا یہ ہے، دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ بھارت نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اس کے اوپر، تو اس لیے اس کو وڈرا کر لیا گیا۔ تو ساری چیزیں وہ اپنی جگہ، ہاں تھیوریز جو وہاں گھوم رہی ہیں۔ فیلر کی بات کریں تو فیلر کس کے لیے؟ ہاں مطلب اپنی عوام کے لیے، بھارت کے لیے، کس کے لیے؟ کیونکہ اگر یہ شکر ہے یہ بات نہیں ہوئی کہ جی دیکھیں ریئیکشن بڑا آیا ہے، یہ وہ، کوئی اس کا ابھی تک ریئیکشن نہیں آیا تھا۔ کل کی تو بات تھی یار، کیا ریئیکشن آیا؟ ریئیکشن آنے سے پہلے یو ٹرن، ریئیکشن آنے سے پہلے۔ اچھا، اب میں ایک فلسافیکل کوسچن ہے میرا یار، اگر اس یو ٹرن پر ایک اور یو ٹرن لی گئی تو وہ کیا ڈبلیو ٹرن بنے گی؟ مطلب کیا بنے گا؟ یا ہاں، کیونکہ یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن لی جا رہی ہے تو ایک او ہی بنتا ہے نا۔ اب ہم اس طرح کی ہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب مجھے ایک بات کا بہت افسوس ہے، ٹھیک ہے، جب یہ ساری چیزیں ہوئی نا، اسٹارٹنگ ود دا سیز فائر، ٹھیک ہے، تو یہ خبر آئی کہ جی اندر خانی پہلے سے ہی باتیں چل رہی تھیں، ہاں یہ ملک انوالوڈ ہے، وہ ملک انوالوڈ ہے۔ ایک ایسا مجھے امپریشن آیا کہ یار پلاننگ کیا، ہاں آپ نے سوچ سمجھ کے باتیں کی ہیں۔ پھر وہ خطوں کا تبادلہ، چیف صاحب کی اسپیچ، یہ جو ہارٹ آف ایشیا میں آپ نے ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیں، جو آپ کا مطلب روٹین بن گئی ہے نا پاکستان اور بھارت کی، گالیاں ہی دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو ان ساری چیزوں کو میں ایک لائن میں دیکھ رہا تھا، پھر میں کہتا کہ یار یہ تو ایک بہت بڑی ڈیسیژن ہے، اور اگر اس ڈیسیژن کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے، اب ان میں سے اب کوئی بھی تھیوری میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ انڈیا کے بارے میں اس قدر کیجول انداز میں کوئی فیصلہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ کبھی نہیں دیکھا انڈیا کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ملیشیا سے پام آئل منگوا رہے ہیں، یار وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے سفارش دے دی۔ اچھا، اس کے میں نے کبھی پریس کانفرنس نہیں سنی کہ جی آج ای سی سی پریس کانفرنس کرے کہ جی ہم نے یہ چیزیں پرپوز کی ہیں۔
یہ کبھی نہیں دیکھا. اور ٹھیک ہے, فائنانس کیسے کر منسٹر سکتے کر رہا ہے آپ کا منسٹر ایک ڈیسیجن اناؤنس کر رہا ہے اور اگلے دن پوری کابینہ کہہ رہی ہے وزیر اعظم سمیت. اور اگر پرپوزل دی تو اسے اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت؟ دیکھیں سر, آپ اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں کہ یہ حماد اظہر نے خود کیا ہے یا وزیر اعظم نے فیصلہ لے کے پھر واپس اس کو لیا, یا وزیر اعظم نے یہ فیصلہ پڑھا ہی نہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا, یا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا, یا ان کا پریشر تھا, یا کابینہ نے پریشر ڈالا ہے. اٹ آل مینس کہ آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے نا سر, اس کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو سلام ہے نہیں. اور آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں یہ نیا پاکستان ایسا ہی ہے. ہاں دیکھیں, ابھی نہیں, ایک سیکنڈ, ابھی 12 بجنے میں آدھے گھنٹہ باقی ہے نا. میں ابھی بھی اسی امید پر بیٹھا ہوں اور یہی کسر رہ گئی ہے کہ ابھی پوری کابینہ آئے گی, وزیر اعظم کہیں گے اپریل فول, دیکھو آپ کو فول بنا دیا. اور ہمارا وہ فیصلہ برقرار, آدھا گھنٹہ یہ ہے. مسئلہ یہ کہ وہ اپریل فول بھی اب نہیں منا سکتے, وہ پورا سال ہی اپریل چل رہا ہوتا ہے یار. یہ بات طرح اس سے پہلے کہ آپ ڈینجرس ڈومین میں داخل ہو, یار وقفہ کیوں نہیں لے رہے لے رہے بس اس بات کا. یہ بھی اپریل فول کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ بہادر کا, جو پاکستان کو نہ جانے کیوں اگنور کر رہا ہے. چند روز قبل یہ خبر آئی کہ اس ماہ کی 22 اور 23 تاریخ کو امریکہ جو ہے ایک کلائمیٹ چینج سمٹ کا انعقاد کر رہا ہے, جس میں کم از کم 40 دنیا کے ملکوں کے لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا ہے, اور ہمارے پڑوسی بھارت, چین اور ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے لیڈرز کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے. اور بھی ممالک ہیں. اس کو یہاں پر ایسے دیکھا گیا کہ شاید وہ نہیں پاکستان کو بلانا چاہ رہا, مگر جو ہمارے ایڈوائزر ہیں انوائرمنٹ کے, ملک امین اسلم صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان, کیونکہ گلوبل ایمیشن جو ہوتی ہے کاربن ایمیشن, اس کا 1% بھی نہیں پاکستان سے ایمٹ ہوتا, تو لہٰذا کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پاکستان کو بلایا جائے. مگر خان صاحب نے ایک مضمون لکھا جو آج ٹائمز آف لنڈن میں چھپا ہے, اور عمران خان نے, اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں UN کے تحت اس سال نومبر میں COP26 گلاسگو میں ہو رہی ہے, ایک بڑی کلائمیٹ چینج سمٹ. تو انہوں نے مضمون میں انہوں نے یہی ساری باتیں لکھی کہ پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس وقت خطرات میں 8ویں نمبر پر ہے. ناؤ اب یہ سنیں, یہ تو آپ بات کر رہے ہیں جو ملک امین اسلم و میرے خیال ہے کہ دفتر خارجہ نے بھی یہی کہا ہے. وائٹ ہاؤس کی جو اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کیا کرائیٹیریا ہے, کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے نا یار, پوری دنیا کو تو نہیں بلاتے, کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے. 3 کرائیٹیریا ہیں کہ یا تو ان ممالک کے لیڈرز کو بلایا گیا ہے جو ٹاپ پولیوٹرز ہیں, ٹھیک ہے, مطلب انڈسٹریلائزڈ نیشن, امریکہ, چائنا, انڈیا, امریکہ, مطلب اس طرح کے نا بڑے پولیوٹرز, کاربن ایمیٹرز, ٹھیک ہے, یا پھر ان کو جنہوں نے اسٹرانگ کلائمیٹ لیڈرشپ, یہ میں ان کے اپنی وائٹ ہاؤس کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, دکھائی ہے. اچھا, اب یہاں پر آپ پہلے کیٹیگری میں پاکستان نہیں آتا, دوسری کیٹیگری میں آپ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا کافی فوکس ہے انوائرمنٹ پہ, بلین ٹری, سونامی اور بھی مختلف چیزیں. تیسری جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے, جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں کلائمیٹ امپیکٹس کے. اچھا, آپ دنیا کی کوئی بھی انوائرمنٹل رپورٹ اٹھا لیں تو پاکستان از آلویز ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ ان ممالک میں جو سب سے زیادہ خطرے میں ہیں. اچھا, اگر ہم یہ بات مانیں کہ بھئی ہم پولیوٹر نہیں ہیں تو ہمیں اس لیے نہیں بلایا, تو بھوٹان کو کیوں بلایا بھائی؟ بھوٹان میں لیڈرشپ کے کھاتے میں بلایا, مطلب بھوٹان میں کون سی پولیوشن ہے, جمیکا, گبون, ویتنام, ٹھیک ہے, تو یہ ایک سنب لگتی ہے. اچھا, اب ایک آرگیومنٹ ہے لوگوں کی, کچھ لوگوں کی, میں کچھ مضمون پڑھ رہا تھا کہ کیونکہ آپ کو ہمیشہ سیکیورٹی اینگل سے دیکھا, ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں, لیکن پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ US کے جو کلائمیٹ آنوائے ہیں جان کیری صاحب, وہ انفیکٹ ابھی میں خیال شروع کر رہے ہیں ایک ایشیا کا ٹور جس میں وہ بھارت کے لیڈر سے ملیں گے, UAE اور بنگلہ دیش. ہمیں آپ نے اگنور کیا. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی تھی گزشتہ ہفتے جب امریکی وزیر دفاع جو ہیں نئے,
وہ گئے تھے, دہلی بھی گئے اور وہ پاکستان کے اوپر سے فلائی کر کے کابل بھی گئے, اور وہاں وہ پاکستان میں نہیں ملے, کسی سے انہوں نے بات نہیں کی. تو اس کو بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید اس وقت جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے جیو پولیٹیکل وہ ایسی بن رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جس کو ہمیشہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کہا جاتا ہے, وہ ابھی یا تو امریکہ طے نہیں کر پا رہا کہ ہمیں طالبان کے ساتھ کیا کرنا ہے, یا یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا تو پاکستان کو انگیج کرے گا. دیکھیں جیسے بھی آپ اس کو انالائز کریں, دیکھیں ہماری کوئی ابھی تعلقات کوئی خراب نہیں ہوئے یار, کوئی سلالہ ٹائپ انسیڈنٹ نہیں ہوا ان دا ریسنٹ پاسٹ, نہ ہی کوئی ڈو مور کے کوئی سلسلہ چل رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امریکن اسٹریٹجک اسٹیبلشمنٹ سوچ کیا رہی ہے, اتنا آبویسلی آپ اگنور کریں. اچھا جب ایسے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ بھائی یہ چین کے ساتھ ہے, کوئی بندہ کوشش تو کرتا ہے, چین کو تو بلا رہے ہیں آپ اچھا چین کو آپ بلا رہے ہیں, آپ دھکیل کیوں رہے ہیں کہ آپ ان کو ہمیں مجبور کریں کہ آپ اپوزٹ کیمپ میں جائیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگلی, 5 اور 6 اپریل کو رشین فارن منسٹر سرگئی لیوروف بھارت جا رہے ہیں, 6 اور 7 اپریل کو وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اور امریکہ سنب کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. یا تو امریکہ اگین وہی بات ہے کہ جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ اس نے سبلیٹ کر دیا کانٹریکٹ انڈیا کو اور اس ریجن سے نکلنا چاہ رہا ہے یا جو بھی ہے, لیکن پاکستان, میں صرف اس بات پہ حیران ہوں کہ جب تک طالبان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس میں تو پاکستان کی آپ کو چاہیے نا, بات تو کرنی چاہیے, بالکل آنا تو چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انور اقبال صاحب سے رابطہ کریں, اگر رابطہ ہو گیا ہے تو پلیز ہمیں بتا دیں, فون پہ ملا دیں, اگر فون پہ ملا دیں, پہلے آپ کو پرابلم کر رہا ہے تو بہرحال یہ چیز جو ہے اب یہاں پر بھی کنسرن تھوڑا سا بڑھ رہا ہے پاکستان کا کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے کیا یہ ڈیلیبریٹلی اگنور کر رہی ہے اور کیا اس سے نتائج حاصل کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ ایونچولی دیکھیں طالبان یا افغان حل کی کنجی جو ہے پاکستان کے پاس ہے. آپ جہاں مرضی سے آپ جعلی چابیاں بنوا لیں. ایک کیلکولیشن ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنوری میں آئے ہیں نا بائیڈن صاحب, جی 3 مہینے ہوئے ہیں. اچھا ٹریڈیشنلی جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں کسی بھی امریکن ایڈمنسٹریشن کی, وہ دورے کرنے میں, چیزوں کو سمجھنے میں اور نیا پالیسی فریم ورک جو ہے اس کو تیار کرنے میں اگلے 4 سال ہم کن لائنوں پہ چلیں گے. تو ابھی وہ ہر طرف جا رہے ہیں. کچھ چیزیں ضروری نہیں کہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہوں یا کچھ چیزوں پہ وہ وائز ڈیسیجن لیں, وہ جو ہیں وہ جیسے ہوتا ہے نا, حالانکہ تجربے کار لوگ ہیں, خود بائیڈن صاحب جو ہیں پوری زندگی فورن افیئرز جو ہیں وہ نمٹاتے رہے کانگریس میں, اس کے باوجود ایک جو نیا پن ہے اس میں ہمیں یہ رعایت دینی پڑتی ہے, فرسٹ 100 days کہہ لیں یا 200 days کہہ لیں, کہ نئی ایڈمنسٹریشن ابھی بن رہی ہے, سنور رہی ہے, تو ساؤتھ ایشیا کے بارے میں پالیسی ابھی نہیں بنی ہے, بننے کے عمل جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ they are reaching out in every direction. تو بھائی آپ بنگلہ دیش, یو اے ای انڈیا, آپ افغانستان انڈیا اور بالکل اگنور کر رہے ہیں, یا تو ان کو کوئی غلط میپ دے دیا جس میں پاکستان ہے نہیں, حتیٰ کہ وہ افغانستان کے بارے میں بھی ڈیسیجن میکنگ کے مرحلے میں ابھی قطعی طور پہ وہ نہیں آئے ہیں, اور وہاں ہر صورت میں انہیں بہرحال پاکستان کی ضرورت تو پڑے گی. ہاں تو دیکھیں آپ جس طرح سے اس کو اینالائز کریں, دیکھیں پہلی سمٹ میں آپ نے نہیں بلایا, چلو میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, یہ میں آرگیومنٹ بائی کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہی نہیں آیا یار کہ اس بندے کو بھی آپ نے دعوت دینی تھی. اب لیکن کیری والی چیز اور پھر جو پریویس ڈیفینس سیکرٹری والی چیز, آؤٹ آف دا وے کیوں جا رہے ہیں پاکستان کو سنب کرنے میں, یہ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ فیلنگ دینے میں کہ ہم آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, کیوں, مطلب اگین یہ ہو سکتا ہے جان کیری کے ذہن میں سنب کرنا نہ ہو جس طرح ہم پاکستان, نہیں لیکن ہے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہی ہے نا, مطلب اس سے آپ دوسری بات ہے نا باس, جیسے آپ نے خود کہا, دیکھیں یہ امریکہ کے بزدار تو نہیں ہے نا کہ ابھی نئے آئے ہیں, پہلے کبھی عہدہ نہیں سنبھالا اور ابھی ہم سیکھ رہے ہیں, 2 ڈھائی 3 سال لگیں گے. یہ دس گائی ڈزنٹ نو ساؤتھ ایشیا, کیری کو ساؤتھ ایشیا نہیں پتا یار, کیری لوگن بل والے کیری کو, بائیڈن کو ساؤتھ ایشیا نہیں پتا ہے, تو یہ پتہ نہیں عجیب. ہمارے ساتھ واشنگٹن میں ہمارے نامہ نگار انور اقبال صاحب ہیں اور بہت ایکسپیرینس صحافی ہیں. انور صاحب, ہم بہت پزلڈ ہیں یہاں پاکستان میں کہ کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس وقت پاکستان کو ڈیلیبریٹلی اگنور کر رہی ہے؟ سر دیکھیں, ہم ذرا کچھ زیادہ ریڈ کر رہے ہیں اس میں. ایک بات سمجھیں کہ اب ایک بہت کوالٹیٹیو چینج آ چکی ہے واشنگٹن میں,
اور میرا خیال ہے دنیا کے سارے بڑے کیپٹل پہ، لیکن اس کے بارے میں تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. واشنگٹن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اب واشنگٹن میں کوئی بھی آپ کو کسی بھی معاملے میں انڈیا کے برابر رکھ کے نہیں سوچتا. اب انڈیا سے تقریباً ہر مہینے وفود آتے ہیں جاتے رہتے ہیں، امریکی وفود وہاں جاتے ہیں. پھر انڈیا سے مختلف ملٹی لیول ان کا جو ہے نا انٹریکشن ہے، اور یہاں جو سب سے اہم انٹریکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمرشل. وہ بہت زیادہ ہے. مختلف کمپنیوں کے ہاں آفیسز ہیں، امریکی کمپنیوں کے وہاں آفیسز ہیں. تو اب جو ہمارے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہر وہ بات جو انڈیا کے ساتھ ہو اس میں ہمیں بھی شامل کیا جائے، ایسا اب نہیں ہوگا واشنگٹن میں کبھی بھی. اب آپ ایک اور ٹیئر میں ہیں، انڈیا ایک اور ٹیئر میں ہے. اچھا نہیں انور سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ابھی جو ہم چیز ڈسکس کر رہے تھے ظاہر ہے اس وقت آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے، کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کانفرنس کی ہے جس میں 40 ورلڈ لیڈرز کو بلایا ہے، بھوٹان، جمیکا، گابون، ویٹنام تک کو بلایا ہے. اس کرائیٹیریا میں تو ہم فٹ آتے تھے، اب ہمیں نہیں بلایا. جان کیری آ رہے ہیں، وہ بنگلہ دیشیوں سے مل رہے ہیں، بھارتیوں سے مل رہے ہیں، اماراتیوں سے مل رہے ہیں کلائمیٹ پر. یہ کوئی مطلب اسٹریٹجک ڈائیلاگ نہیں ہو رہا، اور وہ ہمیں اسکپ کر رہے ہیں. ڈیفینس سیکٹری آتے ہیں، وہ دہلی جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ بھی الگ معاملہ ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں پر تو ایسا نہیں ہے نا کہ ہم کو بھارت کے ساتھ برابری کر رہے ہیں، آمنے سامنے آ رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں انور صاحب، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب. جی ٹھیک. ویلکم بیک. انور صاحب، بریک سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ امریکہ کی اسٹریٹجک الائنمنٹ بھارت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک کلائمیٹ سمٹ کریں، 40 ممالک کو بلائیں، کہ سربراہوں کو بلائیں، اور کرائیٹیریا پاکستان پورا اس پہ بیٹھتا ہے ٹو بی این انوائٹی، اس میں آپ اگنور کریں، پھر کلائمیٹ آنوائے جان کیری صاحب آتے ہیں، سب سے ملیں گے، ہمارے یہاں نہیں آئیں گے. تو ابھی ریڈنگ ٹو مچ انٹو دس، یا یہ ایک ڈائریکٹ ڈپلومیٹک سنب ہے؟ سنب تو نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک احساس دلایا جا رہا ہے جو کہ امریکیوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے الگ ڈیل کریں گے. پاکستان یو ایس ریلیشن علیحدہ ہیں، بہت سارے امور میں ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، بہت سارے امور میں ہم بات کریں گے. اور یہ بار بار کہتے رہے جان کیری کے دورے سے پہلے بھی، اور اس حکومت کے آنے کے بعد سے زیادہ شدت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم آپ سے، آپ کے جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہوں گے. انور اقبال صاحب، یہ دو طرفہ تعلقات کی یا افغان مسئلے کے بائیلیٹرلزم کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک انٹرنیشنل کلائمیٹ کانفرنس ہے جس میں پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے، جو سب سے زیادہ ولنریبل ہے موسمیاتی لحاظ سے. اس کو اگنور کرنے کی بات ہے، یہ بائیلیٹرلزم نہیں ہے. بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بائیلیٹرلزم اس طرح ہے کہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے گفتگو کرنے کو افغانستان پہ. آپ سے افغانستان میں ان کا پلان ہے جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ ڈیٹیلز بھی آ چکی ہیں. آپ اب تک ریلیکٹنٹ ہیں اس کو ماننے میں. ان کو اس بات کا احساس ہے پوری طرح واشنگٹن کو کہ اگر آپ کی فل سپورٹ نہیں ہوگی تو افغانستان میں ان کا پلان امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اور ان کا پلان کی جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت کابل میں قائم ہے، جس کو قائم کرنے میں امریکہ کے انور صاحب یہ تو بہت ہی عجیب اور غریب طریقہ ہے کہ آپ موسمیاتی کانفرنس میں نہ بلائیں، اس لیے کہ آپ افغانستان کے سلسلے میں یہ عام ٹویسٹنگ ہے آپ کی. ہاں لیکن دیکھیں اس سے کیا امریکہ کے مقاصد حاصل ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں یہ اب وہ 2001 والی دنیا تو نہیں ہے نا یار. ابھی چین بیٹھا ہوا ہے، the Russian foreign minister is coming. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ انگیج کریں، یا یہ کہ نہیں میں آپ کو نہیں بلانا جب تک تم میری بات نہ مانو. I think this is looking like a very stupid policy from America. سمجھ لیا ہے کہ ہم پوری طریقے سے اب چینی کیمپ میں چلے گئے ہیں، تو چین کو نہ بلاؤ. تو چین کو بھی تو بلائے اس کانفرنس. چین کو تو ظاہر اگنور نہیں کر سکتے. پھر آپ وہی بات کریں گے چین کو بلایا ہے. چین ایک میجر ورلڈ پاور، چین سے ہر ایشو پہ بات چیت کرتے ہیں، تعلقات میں کشیدگی کے باوجود بات چیت کرتے ہیں. تجارت میں بھی کوئی بہت زیادہ کمی نہیں آئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. چین سے آپ مقابلہ نہ کریں، آپ کو
افغانستان کے لیے مختلف طریقوں سے سوفن کیا جائے گا، اور یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اگنور کیا جائے تاکہ آپ کے بیچ میں احساس پیدا ہو کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو کچھ شرائط ماننی ہے، کچھ اپنے رویے میں لچک لانی ہے، کیونکہ یہاں بہت شدت سے اس احساس کو پایا جاتا ہے یہ احساس۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ شہد سے زیادہ مکھیاں پکڑ سکتے ہیں، زہر کے پیالے سے آپ مکھیاں نہیں پکڑیں گے۔ اسی لیے ویتنام، گیبون اور بھوٹان کو بلایا گیا، پاکستان کو نہیں بلایا گیا، یہی وجہ ہوگی۔ بالکل ہے سر، بالکل ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایک امریکی پالیسی میکر کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت ان کا جو آپ کے حوالے سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ملک سے ٹائی نہ کریں، ہم سے انڈیپینڈنٹ ریلیشن بنائیں، لیکن آپ خود بھی جب آپ بیان کرتے ہیں ساتھ ابھی بھی کہتے ہیں لیکن افغانستان میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، تو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ افغانستان کے حوالے سے ہے۔ نہیں بالکل، اور اگر آپ یہ بات ہم مان رہے ہیں انور، میں ایک مختلف طریقے سے سوال کرتا ہوں، آپ کی نظر میں یہ جو آرم ٹویسٹنگ ہے، ٹھیک ہے، کیا اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ کس قسم کا انسینٹیو دے بندہ؟ بیکاز دیکھیں آرم ٹویسٹنگ تو میرے خیال ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے انہوں نے ٹرائی کیا، کیا کر رہی ہے؟ میں بھی اسی طرف آیا تھا، کیونکہ جب یہ ایڈمنسٹریشن آئی تھی تو شروع میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ آپ کی فوجی امداد بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کچھ دوسری، تو شروع میں انڈیکیشنز فرق آئے تھے، اب تھوڑے سے فرق ہیں۔ فوجی امداد بحال کرنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو چیزیں پائپ لائن میں ہیں وہ دیں گے، وہ دے رہے ہیں، اس پہ انہوں نے پابندی نہیں لگائی ہے، انسینٹیوز بھی آپ کو دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم فوجی تعلقات بھی، آپ سے ان کے ڈیفنس سیکرٹری نے کہا کہ ہم آپ سے بہتر بنانا چاہتے ہیں فوجی تعلقات، وہ بھی وہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو در پردہ گفتگو ہو رہی ہے افغانستان سے، جو گفتگو ہو رہی ہے انڈیا اور کشمیر کے حوالے سے، آپ ذرا ان کو بھی بیک گراؤنڈ میں رکھیں تو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، خاص طور پہ کشمیر اور انڈیا کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور۔ پتہ کیا لگ رہا ہے مجھے؟ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی اور امریکہ کی فورن پالیسی ایک ہی بندہ بنا رہا ہے، کیونکہ لاجکلی دس میکس نو سینس۔ آئی مین آپ کو جو کچھ چاہیے افغانستان میں یا نہیں چاہیے، اس طرح سنب کرنے میں، وہ بھی کلائمیٹ چینج کی کانفرنس سے آئے، مطلب بہت چھوٹا پن نہیں ہے یہ آپ کی نظر میں؟ اور اس سے کیا آپ نے اچیو کرنا ہے؟ ہاں لیکن جو انور کہہ رہے ہیں وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم چین کے کیمپ میں چلے گئے ہیں تو اب اس کو وہ پرسوں ہی پتہ چلا ہے امریکہ کو یہ بات، وہ تو ظاہر ہے، اب وہ تو انور وہاں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے وہ بہتر۔ بہرحال اس موضوع پر آگے بھی بہت بات ہوگی، کیونکہ افغان حل جو ہے وہ مئی کے آس پاس دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی جی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔